बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद मिठी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में ज़िमनी सिलेक्शन काका इलेक्शन हुए। इसे इलेक्शन नहीं कहा जा सकता नाज़रीन। इसे जहां जहां तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को रुकन असम्बली को सजाएं हुई, वहां इमरान खान बानी पीटीआई ने बाईकाट कर दिया और लोगों ने जमहूरियत पर, इलेक्शन पर, बल्कि सिलेक्शन पर अदम एतमाद कर दिया और वोट निकालने आए नहीं सिवाय हरीपुर खैबर पख्तून में है। लाहौर में पुलिस का कब्जा, पीटीआई एक सीट जो मियां अजहर की वफात के बाद उनके बेटे इलेक्शन हमाद अजहर का को कदम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वहां जहां पीटीआई के लोग आते पुलिस धावा बोल देती। यहां तक कि बहुत सारे सहाफियों के मुताबिक उन्हें पोलिंग स्टेशन में नहीं जाने दिया गया, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े थे। और गुज़श्ता रोज जब लाहौर में जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जो पहले 2-3 मरतबा इलेक्शन में शिकस्त खा चुके थे, आरओ पर सहाफियों का दाखिला बंद कर दिया। एक सहाफी ने, जर्नलिस्ट ने, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमारे पास आपका दिया हुआ कार्ड है, हमें सारे दिन पोलिंग स्टेशनों पे नहीं जाने दिया गया। हाल पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें बनाते थे तो हमें पुलिस पकड़ने की कोशिश करती थी, रोकती थी, तो हम तो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन के दियों में, चिरागों में रोशनी ना रही। दूसरी तरफ नाजरीन, हरीपुर में तहरीके इंसाफ के उमर अयूब की अहलिया इलेक्शन में जीत गई, लेकिन वहां मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के किसी साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इलेक्शन कैंपेन चलाने दी गई, उन्होंने जलसे किए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, पंफलेट कराए, डोर टू डोर गए, लेकिन फैसला हुआ। लेकिन लाहौर में तहरीके इंसाफ के जहां टेंट पे बाहर पोलिंग स्टेशन पे लोग आते थे तो पुलिस रेड करती थी, मीडिया पर भी सख्ती। जबकि फैसलाबाद, साहिवाल और मियांवाली में जो सिलेक्शन हुई, वो माफी चाहता हूं, ज़िमनी इलेक्शन हुई, जहां हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं थे, वहां भी कहते हैं 10% भी टर्न आउट नहीं रहा, लोग वोट डालने ही नहीं आए। लोगों की अदम दिलचस्पी पर बहुत से सहाफियों का ख्याल है कि 2024 के मैंडेट चोरी करके मुस्लिम लीग नून ने सियासत पर लोगों का इत्मीनान खत्म कर दिया। वो तो बानी पीटीआई इमरान खान की कुर्बानियों ने जमहूरियत के नाम को जिंदा रखा हुआ है। नाज़रीन, एक शख्स जेल में बैठा इमरान खान इलेक्शन का बाईकाट करता है तो 2 हलकों के अलावा जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां वोट डालने ही नहीं आते। डेरा गाजी हमें वोट डालने नहीं आई, जहां जरताज गुल की जगह इलेक्शन हुआ था। मीडिया को जमीन इलेक्शन से कवरी रोकने पर मीडिया ने भी सरापा एहतजाज हुए। उन्होंने कहा यह कोई तरीका नहीं है कि सहाफियों को उनकी जिम्मेदारियों से रोका जाए। नाज़रीन, जियो के प्रोग्राम में अतर कादमी साहब ने कुछ अपनी राय का इजहार किया कि मौजूदा हुक्मरानों ने जिस तरह अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इमरान खान ने बाईकाट करके जहां पीटीआई के उम्मीदवारों को, जो कौमी असम्बली के अरकान को सजाएं दिलाई गई, वहां अवाम ने ही इलेक्शन का बाईकाट कर दिया और ठप्पे पे ठप्पा लगाकर उनको अब नताइज ऐलान करने पड़े। मुस्लिम लीग नून की जीत ऐसी है कि किसी ने, एक शख्स ने खड़ा कहा कि अम्मा जी तुसी बड़ी खुशी मना रहे हो, की गल है? उन्होंने कहा आज मेरा पुत्र जीत के आया है, कहाँ जो हुआ? तो उसने कहा आपका बेटा। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे कौन आया था? उसने कहा मेरा बेटा। उसने कहा तीसरे पे? उसने कहा मेरा बेटा। उसने कहा चौथे पे? उसने कहा मेरा बेटा। उसने कहा 5वें, 6वें, 7वें? उसने कहा मेरा बेटा। उन्होंने कहा तो इस मुकाबले में और कोई हिस्सेदार नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, इस मुकाबले में और कोई हिस्सेदार नहीं था। अब नून लीग ने एक मुल्क की सबसे मकबूल जमात, जिसकी 80% अवाम में अक्सरियत है, उसने बाईकाट किया और मुस्लिम लीग ने उसकी छोड़ी हुई सीटें जहां उम्मीदवार ही नहीं थे, खुद ही उम्मीदवार, खुद ही प्रिजाइडिंग अफसर, खुद ही आरओ, खुद ही इलेक्शन कमीशन
اور خود ہی عوام اور خود ہی ووٹر اور خود ہی سپورٹر. اور اس پر اطہر کاظمی اور شہزاد اقبال سینئر صحافیوں نے موجودہ الیکشن پر جو رائے کا اظہار کیا ان کی زبانی سن لے. لیکن اوور آل جو چیزیں ہیں ملک کے اندر جو جمہوریت ہے یا لوگوں کی امید ہے میرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے ڈفرنٹ ہے. دیکھیے خوشی ہو یا جمہوریت ہو یہ کہنے سے نہیں آتی, یہ انسان محسوس کر لیتا ہے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ شہزاد اقبال صاحب آپ بڑے خوش ہیں, وہ خوشی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہاں پہ جمہوریت ہے, جب جمہوریت ہوتی ہے لوگ محسوس کر لیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ مایوس ہیں اور سوسائٹی مایوس ہے. ان کی جو کارکردگی ہے حکمرانوں کی, لوگ اس سے ناخوش ہیں. یہ اس کے خلاف ریفرینڈم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ بھی آئی, اس میں جو ہماری حکمران اشرافیت کرتی رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی لوگوں کو یہ لگے گا کہ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے اور ہمارے ووٹ سے تبدیلی آئے گی, تو لوگ باہر نکل کے تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے. اور وہ ماضی میں بھی اس کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے حالت یہی ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہو رہے الیکشن. ایک بڑی جماعت جو ہے وہ پورے پروسیس سے علیحدہ ہے, اور اس کے باوجود جو ہے یہ ماحول تو کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا پنجاب کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے حکمرانوں کا, کوئی ان کے مقابلے میں جلسہ جلوس نہیں کر سکتا. آپ ہری پور میں جا کے دیکھیں, ہر جگہ پہ میاں صاحب کے بینرز لگے ہوئے, نون لیگ کے بینرز لگے ہوئے. کیا لاہور میں یہ صورتحال ہے؟ تو میرے خیال میں اصل میں اگر کوئی مایوسی ہے تو وہ ہمیں حکمرانوں کے اندر نظر آ رہی ہے. یہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم عوامی ووٹ سے کوئی تو جو ہے کچھ نہیں مل سکتا ہمیں. تو وہ جو حکمران طبقے کی عدم دلچسپی ہے جمہوریت کے اندر, لیکن مجھے اور آپ کو وہ صبح شام کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے, وہ اصل ایشو ہے. جب تک وہ معاملہ درست نہیں ہوگا, جب تک یہ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے جمہوریت کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تب تک جو ہے مجھے ٹو بی آنیسٹ چیزوں میں ناظرین, جیو کے شہزاد اقبال کے پروگرام میں اطہر کاظمی نے موجودہ الیکشن کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن, و معافی چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے لوگوں کا سیاست پر اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. تو ایسی الیکشن کا کیا فائدہ. ناظرین, دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہری پور میں مسلم لیگ کو کمپین چلانے دی گئی, بھرپور حصہ لینے دیا گیا, لیکن اس کے برعکس ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف صحافیوں نے اس پر سراپا احتجاج ہوئے ہیں کہ پہلے ناجائز طریقے سے مخصوص نشستیں دی. پہلے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا, پھر مخصوص نشستیں آئینی عدالت نے دی, پی ٹی اے کی جیتی ہوئی. اب ان کے امیدوار جو قومی اسمبلی کے رکن بن چکے تھے ان کی سیٹیں طریقے کے ساتھ خالی کروائی اور پھر اپنے ہی الیکشن لڑ کے جیت کے. اس پر لوگوں کا اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری طرف عمر ایوب کے ڈیرے پر ہے کہ ان کی اہلیہ کامیاب ہو گئی ہے, لیکن پنجاب میں ایسی صورتحال اس کے برعکس ہے. اور تو اور وہ الیکشن کمیشن جو جنوری میں ریٹائر ہو گئے تھے, چیف الیکشن کمیشن غالباً ان کا نام ہے شاید سلمان سکندر راجہ صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے الیکشن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسے 5.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا انہیں طلب کر لیا. کوئی اس الیکشن کمیشن کو بھی طلب کرے گا کہ جناب فارم 45 کی جگہ 47 جعلی کیسے بنے, رات 10 بجے رزلٹ کیسے رکا. اب ان کی زبانی سنیں. طلال چودھری صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا ہے, تو ان کو بلایا جائے گا وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف. ناظرین, ان سے بولا بھی نہیں جا رہا. خیر, اکھ کھائے تے منہ شرمائے, یہ دوسری بات ہے. دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد جس میں ایلیٹ کیپچر کی داستان زبان زد عام ہے, کرپشن کے الزامات لگے ہیں, اس پر موجودہ حکومت ہچکولیاں رے رہا ہے کہ تمام میڈیا کنٹرول, صحافت کنٹرول, صحافی کنٹرول, عدلیہ کنٹرول, لیکن عوام کی بڑھتی ہوئی غم و غصہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہے. اس میں کہا گیا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کے ہوتے ہوئے ملک میں سونے کے کانے بھی لگا دیں گے تو چند ایلیٹ کیپچر اہم عہدوں پر تعینات بیوروکریسی پولیس افسران یہ مال کھا جائیں گے, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل
نے اپنے ایک بیان میں موجودہ ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور صحافت کا کچا چٹھا اتارا ہے۔ یہ سنیے ان کی زبانی اختر مینگل صاحب۔ سیاست، عدالت، صحافت، اس ملک سے کچھ نہیں، صرف عدالت نہیں، سیاست کہاں رہی، صحافت رہی، صحافت رہتی آپ کسی ٹی وی چینل کے حوالے سے میں انٹرویو کرتے تھے، پوڈکاسٹ نہ کرتے۔ مجھے بتائیں یہاں پر ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کتنے آزاد، یہاں پہ نیوز پیپر جو ہیں وہ کتنے آزاد، یہاں پہ جو ہمارے قلمکار ہیں، صحافی ہیں، ان کے اپنے صحافتی قلم جو ہے ان کے ہاتھوں سے چھین کر وا فیکٹری کی جو ہے قلم ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں جب کسی ملک سے الگ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ملک جو ہے ملک نہیں کہلاتا، وہ جنگل کہلاتا ہے، اور اس ملک میں جو ہے جنگل کا ناظرین، وہ اختر مینگل صاحبہ وزیر بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری خبریں میڈیا نہیں چلا رہا اور آپ براڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صحافت کو آئینہ دکھا دیا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کی دھوم میں ہیں، انہیں جاہل مطلقوں کو یہ بھی نہیں پتا، کبھی کہتے ہیں کہ بھارت سے چلایا جا رہا ہے، جب وی پی این لگایا جائے تو کسی اور ملک کی لوکیشن آتی ہے، نان ایشو کو ایشو بنا کر کہ ملک میں افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، اس سے توجہ ہٹا رہی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی ناکام ہے، ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے صحافیوں سے گفتگو کر کے کمال گفتگو کی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہو، انہوں نے اپنے متنازع صحافیوں کو بھی بلایا، جس کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا ہے۔ ہماری ان صحافیوں سے جن سے ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی درجنوں لوگوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم نے اتنا تحمل سے، بردباری سے گفتگو کرتے ہوئے کسی وزیر اعلیٰ میں اتنا اعتماد نہیں دیکھا، نہ ان کا باپ وزیر تھا، نہ ان کا باپ ارب پتی تھا، ایک عام کارکن تھا۔ جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہو اس کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر تو الزام لگاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا آپ میڈیا پر آزاد ہے؟ صحافیوں کو سوال کر دیا سہیل افریدی نے، ان کے جواب تحمل سے دیے، سنے۔ انہوں نے کہا میں صوبے میں امن قائم کروں گا، میرے لیے سب سے پہلے ملک عزیز ہے، پاکستان عزیز ہے، صوبے میں امن قائم کروں گا، وفاق کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو کس قانون کے تحت اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا میں نے وزیر اعظم پاکستان سے جب مجھے انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کرا دیں، تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا 7 دفعہ میں عدالت کے حکم لے کر گیا تو نہیں ملا، تو مجھے بتائیں میں سیاسی اور آئینی قانونی محاذ پر دونوں پہ کوشش کر رہا ہوں، اب کیا وزیر اعلیٰ نے مجھے جواب نہیں دیا اور وزیر اعظم نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میرے پاس اب کون سا راستہ ہے؟ میں تو وفاق کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن وفاق ملک کو چلانا ہی نہیں چاہتی، وہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کر رہی ہے اور میں اس پر نہیں مانتا۔ ناظرین، ان کی اس گفتگو کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو شرکا تھے انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی اس طرح انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب غیر جانبدار صحافیوں کو بلا کر انٹرویو دے گی، ان سے بات چیت کریں گی؟ کیا وزیر اعظم پاکستان ماں سوائے جو لگڑ بگڑ چمچے خرچے ان کے علاوہ بھی کسی سے بات چیت کریں؟ سہیل افریدی نے کہا کہ وہ آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایک طرف تو ناظرین پاکستان میں امینڈیٹ چوری کیا گیا، وکلا بھی سڑکوں پر ہے، صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں، سیاستدان بھی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کسی کے خلاف کسی کو دہشت گردی کے مقدمات، کسی کے خلاف 7 MPO کے خلاف اور کسی پہ درجنوں قتل کے مقدمات۔ لیکن آج گزشتہ روز برطانیہ لندن میں 26 نومبر کو ہونے والی اسلام آباد سانحہ پر ایک بھرپور احتجاج کیا گیا، نہ وہاں دفعہ 144 لگائی، نہ کسی کو گرفتار کیا، نہ کسی کے گھروں میں چھاپا، نہ کسی کی بیوی اٹھائی گئی، نہ توڑ پھوڑ ہوا، نہ جلاؤ گراؤ ہوا۔ دوسری طرف پاکستان پی ٹی آئی کہیں بھی ضمنی الیکشن میں جو بڑی جماعت نے کی اس کا گیا، اگر پی ٹی آئی کہیں احتجاج کرے پنجاب میں تو مقدمات سینکڑوں درج ہو جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز لبرٹی میں اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی نے ایک ریلی نکالی، نہ دفعہ 144 لگی، نہ ناکے لگے، نہ چھاپے پڑے، نہ گرفتار ہوئے۔ یہ ملک میں کون سے آئین میں قانون لکھا ہے؟ جتنا حق مسلم لیگ نون کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، مسلم لیگ نون کا، اتنا حق ہی پی ٹی آئی کا ہے۔ لیکن
سب کو باندھ کر اگر ایسے ہی الیکشن جیت کرانے ہیں جو گزشتہ روز ضمنی الیکشن کرائے گئے جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے لوگوں کو سزاؤں کے بعد، تو ضیاء الحق کے ریفرینڈم اور آپ کے الیکشن میں کیا فرق ہوا؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ کو متنازع بنانے والوں کا خود ٹویٹ جب جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ سے ڈیل ہو رہی تھی جب ان کی حکومت نہیں تھی تو کئی دن خاموش رہا، اور نومبر میں مہینے میں عمران خان کی نہ ان کے وکلا سے ملاقات کرائی گئی، نہ ان کی بہنوں سے کرائی گئی، نہ ہی ان کے سیاسی جماعت کے رہنماؤں سے۔ یہ کون سا حکومت کو خوف ہے کہ جو عمران خان جیل میں بیٹھا بھی اقتدار پہ قابض 3 صوبوں پر، وفاق پہ قابض، عدلیہ پہ قابض، بیوروکریسی پولیس پر قابض۔ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس کو روکے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی حکمران اپنی ناکامیوں کی داستان چھپاتے چھپاتے خود عوام کی نظروں سے دور ہو گئے۔ اگر ان حالات میں بہتری کا کوئی راستہ نہیں نکالا گیا تو یاد رکھیں کہ موجودہ حکمران ملک کے لیے مصیبت کے نیا راستہ بنائیں گے۔ پی ٹی آئی نے میں نے گزارش کر دی کہ 26 نومبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر واقعہ کو 1 سال مکمل ہونے کا 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بجلی بند کر کے، راستہ بند کر کے سیدھی گولی چلائی گئی۔ ادھر کتنی ہلاکتیں ہوئیں اس کا تو ابھی تک سرکاری داد و شمار نہیں آیا۔ اس پر گزشتہ روز تو لندن میں ہوا، پی ٹی آئی تحریک انصاف نے 26 نومبر کو 1 سال مکمل ہونے پر کسی بڑے احتجاج کی بجائے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ریجنل تنظیمیں اضلاع کی سطح پر احتجاج کرے گی، لیکن یہ احتجاج میرا خیال ہے کے پی کی سطح پر ہوگا، کیونکہ پنجاب میں تو نہ سیاسی آزادی ہے، نہ صحافتی آزادی ہے، نہ عدلیہ کی آزادی ہے۔ پولیس اور بیوروکریسی یقیناً کریک ڈاؤن کرے گی۔ ان حالات میں ملک آگے کی طرف جائے گا یا پیچھے کی طرف فیصلہ عوام کرے۔ اگر الیکشن کی جگہ سلیکشن ہوگی اور فارم 45 کی بجائے 47 بنائے جائیں گے، صحافیوں کو جانے نہیں دیا جائے گا، ٹرن آؤٹ 5، 10 یا 15% ہو تو اسے 40% ظاہر کیا جائے گا، تو یہ جمہوریت پر ایک اور ڈاکہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔